बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ूद तबर्रुअ की आज क्लास नंबर 8 है। तीसरे हफ्ते की कुछ गैरहाज़िरी हो गई, उसके लिए माज़रत। 3 बातें हमने क़र्ज़ से मुताल्लिक़ पढ़ी थी। एक तो क़र्ज़ का तारुफ़, फिर उसके बाद क़र्ज़ का हुक्म और उसके तहत जो 3 नुक्ते थे वो, और फिर तीसरे नंबर पे क़र्ज़ की शराइत। आज जो हम देखते हैं क़र्ज़ की किस्में और अक़साम। ये बात ज़हन में रख लीजिए कुल्ली तौर पर कि ये तमाम किस्में कोई ऐसी किस्में नहीं हैं जिसकी वजह से क़र्ज़ की हकीकत ही अलग-अलग हो। ये इन तमाम सूरतें क़र्ज़ ही के तहत आती है। इसमें चीज़ जो है वही तारीफ़ इसकी वही है कि किसी को कोई चीज़ क़र्ज़ देना। हाँ, मक़ासिद अलग-अलग होते हैं। किसी का मकसद होता है ज़ाती ज़रूरियात के लिए क़र्ज़ देना, किसी का मकसद होता है सूद के लिए क़र्ज़ देना वग़ैरह-वग़ैरह। तो उन मक़ासिद को देखते हुए ये मुख्तलिफ नामों से क़र्ज़ की ये मुख्तलिफ सूरतें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिएगा, ये 8 किस्में हैं बड़ी मशहूर। सबसे पहली किस्म जो है वो है क़र्ज़ हसन। क़र्ज़ हसन की उमूमी तौर पर वही तारीफ़ की जाती है कि किसी शख्स को मिस्ली चीज़ एहसान और तबर्रुअ के तौर पर देना, ताकि वो उसको इस्तेमाल करे, अपनी ज़रूरत पूरी करे और फिर बाद में उसी जैसी मिस्ली चीज़ वापस करे। तो इसको कहते हैं क़र्ज़ हसन। बुनियादी तौर पर इसमें यही होता है कि किसी के साथ एहसान और तबर्रुअ का मामला किया जाता है। तो ये है बुनियादी तौर पर। इसमें उलमा जो है क़र्ज़ हसन में यही बुनियादी नुक्ता होता है कि इरफ़ाक़न, तबर्रुअन और एहसानन, किसी के साथ अच्छाई करना, किसी की ज़रूरत पूरी करना, तो और उसको क़र्ज़ दे देना, तो इसको कहते हैं क़र्ज़ हसन। दूसरी किस्म है, उसको कहते हैं क़र्ज़ रिबवी। क़र्ज़ रिबवी का मतलब आप इसका तर्जुमा यूँ कर सकते हैं, सूदी क़र्ज़। यानी कोई भी ऐसा क़र्ज़ का मामला जिसमें क़र्ज़ देने वाला शख्स किसी भी किस्म के फ़ायदे की शर्त लगाता है इज़ाफ़ी तौर पर, या तो क़र्ज़ में ही इज़ाफ़ा माँग रहा होता है, या किसी और चीज़ को माँग रहा होता है, सर्विसेज़ की शक्ल में, किसी और नफ़ा की शक्ल में। जिस सूरत में भी क़र्ज़ देने वाला शख्स नफ़ा वसूल करता हो मक़रूज़ शख्स से, तो उसको कहते हैं क़र्ज़ रिबवी, सूदी क़र्ज़। शरई एतबार से हराम है। नंबर 3, तीसरी किस्म है क़र्ज़ हक़ीक़ी और चौथी किस्म है क़र्ज़ हुक्मी। इन दोनों किस्मों का तज़किरा फ़ुक़हाए शाफ़िइया की किताबों में मिलता है, क़र्ज़ हक़ीक़ी और क़र्ज़ हुक्मी का। फ़ुक़हाए शाफ़िइया की किताबों में क़र्ज़ हक़ीक़ी का मतलब ये बयान किया जाता है कि उमूमी तौर पर जो किसी को क़र्ज़ दिया जाता है कि किसी शख्स को आपने एहसान के तौर पर कोई मिस्ली चीज़ दे दी, ताकि वो उसको इस्तेमाल करके बाद में आपको वापस करेगा। आपने किसी को 5,000 रुपए दे दिए तो कि वो इस्तेमाल करे, बाद में आपको वापस करे, तो इसको कहेंगे क़र्ज़ हक़ीक़ी। तो क़र्ज़ हक़ीक़ी तक़रीबन वही है जो उमूमी तौर पर आम क़र्ज़ की तारीफ़ है। लेकिन क़र्ज़ हुक्मी किसको कहते हैं? वो कहता है क़र्ज़ हुक्मी ये है कि आप किसी शख्स को कोई माल बतौर क़र्ज़ न दें, बल्कि किसी की हाजत को और किसी की ज़रूरत को आप क़र्ज़ की नीयत से पूरा करें। मिसाल के तौर पर, एक भूखा शख्स है, आपने खाना लेकर उसको खिला दिया इस नीयत पर कि जब इस भूखे शख्स के पास बाद में पैसे आएँगे, ये मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। तो आपने खाना लेकर उसकी भूख मिटा दी, ज़रूरत पूरी कर दी। या मिसाल के तौर पर एक नंगा शख्स है, उसको कपड़ों की ज़रूरत है, आपने उसके लिए कपड़े लेकर उसको दे दिए और इस नीयत से दे दिए कि ये मैं क़र्ज़ दे रहा हूँ, तो इसको वो फ़ुक़हाए शाफ़िइया क़र्ज़ हुक्मी के ज़ुमरे में लाते हैं। ठीक है? तो बहरहाल ये जो क़र्ज़ हुक्मी है, ये दर हकीकत किसी शख्स को कोई माल बतौर क़र्ज़ नहीं दिया जाता, क़र्ज़ की नीयत से किसी की ज़रूरत पूरी की जाती है। और अब इसकी किसी की क़र्ज़ की नीयत से किसी की ज़रूरत पूरी करना, क्या ये भी दर हकीकत क़र्ज़ है और बाद में उस शख्स से वो मुतालबा किया जाएगा या नहीं? तो उमूमी तौर पर इस सूरतों में जो क़र्ज़ हुक्मी के तहत आ रही है, इसको फ़ुक़हा तबर्रुअ और एहसान मानते हैं, क़र्ज़ नहीं मानते। इसलिए उस आदमी से मुतालबा नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर, एक भूखा आदमी है, भूख से मर रहा है, आपके पास खाना है, आपने उसको खाना खिला दिया इस नीयत से कि ये मैं इसको क़र्ज़ दे रहा हूँ, ठीक है? और उसने खाना खा लिया, बाद में आप उससे मुतालबा नहीं कर सकते,
قرض حکمی کی تعریف اس پہ فٹ آ رہی ہے، لیکن آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ نے تو اس کے ساتھ احسان کیا ہے، قرض کا باقاعدہ کوئی عقد کوئی معاملہ تو نہیں کیا، اس لیے اس سے وہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے قرض حکمی۔ پانچویں قسم ہے قرض نقدی اور قرض عینی۔ قرض نقدی کا مطلب ہوتا ہے نقود کسی کو، کرنسی کسی کو قرض دینا، اور قرض عینی کا مطلب ہوتا ہے نقود اور کرنسی کے علاوہ کوئی سامان کسی کو قرض دینا، گندم، مکئی، چاول وغیرہ ایسی چیزیں کسی کو قرض دینا۔ تو اگر کرنسی دیں گے تو قرض نقدی، اور اگر کوئی سامان وغیرہ دیں گے تو قرض عینی کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے۔ نمبر 6 قرض استہلاکی۔ یہ آج کل کی ایک اصطلاح ہے، وجود میں آئی ہے، اس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کنزیومر ڈیبٹ، ٹھیک ہے۔ قرض استہلاکی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرض جس میں قرض لینے والے شخص کا مقصد اپنی شخصی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس قرض پر کوئی نفع کمانا مقصود نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے، اس کو گھریلو ضروریات کے لیے قرض کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دے دیا تو اس کو ہم کہیں گے قرض استہلاکی۔ کسی کو گھر بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، تو ذاتی اور شخصی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کنزیومر ڈیبٹ یا قرض استہلاکی۔ نمبر 7 قرض انتاجی۔ قرض انتاجی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ لون۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے شخص کا مقصد قرض کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی شخصی ضروریات پوری کرے، کپڑے کھانا وغیرہ خریدے، نہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کاروباری مقصد کے لیے قرض لینا، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کاروباری قرض۔ وہ قرض لے رہا ہے کسی سے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، پیسہ کمائے، انویسٹمنٹ کرے، اور ان مقاصد کے لیے جو ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لونز یا قرض انتاجی، ٹھیک ہے۔ اصول تو سب میں وہی ہے کہ بھئی اگر نفع کا کہیں بھی نفع کی بات ہوگی تو وہ سودی قرض ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اچھا جی، یہ آخری قسم ہے جس کا تذکرہ فقہا عمومی طور پر قرض کے نہیں کتاب الزکوٰۃ میں کرتے ہیں، اور یہاں قرض کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ قرض اور دین میں کیا فرق ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، لیکن چونکہ قرض اور دین کا آپس میں ایک خصوصی تعلق ہے اس لیے ان اقسام کو بھی یہاں میں نے ذکر کیا ہے، قرض دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ تو ذرا ان تینوں کو مختصراً دیکھ لیجئے گا۔ دین قوی کس کو کہتے ہیں؟ دین قوی کا مطلب ہوتا ہے عام قرض، کہ آپ کسی شخص کو آپ نے قرض دے دیا کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دین قوی۔ اسی طرح دین قوی کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا تجارتی مال بیچا، ایسا مال جو آپ بیچ رہے ہیں عمومی طور پر دکان سے یا کسی چیز سے، تجارتی مال آپ نے بیچا اور اس کے بدلے میں خریدار پر قیمت لازم ہو گئی جو ابھی تک اس نے نہیں دی، تو یہ دو صورتیں قرض قوی کی ہے یا دین قوی کی۔ دین قوی کی دو صورتیں کون سی ہو گئی کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا کچھ عرصے کے لیے، پیسے دے دیے یا گندم وغیرہ، ٹھیک ہے، ایک صورت، اور دوسری صورت دین قوی کی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی تجارتی مال بیچا ادھار اور اس شخص نے ابھی تک اس مال کی قیمت ادا نہیں کی جو اس کے ذمہ دین ہے، تو یہ دین قوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین قوی کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی باہر صورت زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا میں نے کسی کو اپنا مال تجارت بیچا ہوا ہے، ابھی تک اس نے وہ پیسے دیے نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، اور میرا سال پورا ہو گیا، میں قرض سے میں اپنے تمام مال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس مال جو کسی اور کے ذمہ لازم ہے دین قوی کی صورت میں، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی مجھے، ٹھیک ہے، اس کی باہر صورت زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، خواہ یہ رقم موصول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2 دین متوسط۔ دین متوسط کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا کہ آپ نے اپنے تجارتی مال کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو ادھار بیچ دی اور اس کی وجہ سے اس شخص پر خریدار پر قیمت لازم ہو گئی جو ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، تو اس کو ہم کہیں گے دین متوسط۔ تجارتی مال آپ نے نہیں بیچا، آپ کی دکان میں جو چیز ہے وہ آپ نے نہیں بیچی، اپنی ذاتی استعمال کی چیز بیچ دی، آپ کا ذاتی استعمال کا موبائل تھا وہ آپ نے ادھار بیچ دیا، ذاتی استعمال کا لیپ ٹاپ تھا وہ آپ نے کسی کو فروخت کر دیا ادھار، اور اس کی وجہ سے اس شخص پر 50,000 روپے قیمت لازم ہو گئے، تو اس کو ہم کہیں گے دین متوسط۔
देने मुतवस्सित का हुक्म यह है कि वजूबी ज़कात में इसका भी हुक्म उसी तरह है कि जब भी आपका साल पूरा होगा तो आपको इन पैसों की भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि उलमा ने ये गुंजाइश दी है कि अगर आप फिल-फौर ज़कात अदा न करें और वसूली के बाद अदा करें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर जितने भी साल गुजरे होंगे तमाम सालों की ज़कात आपने अदा करनी होंगी। मिसाल के तौर पर मैंने ज़ैद को अपना मोबाइल और लैपटॉप बेचा 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। फिर मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया ज़कात का, मैं ज़कात निकाल रहा हूँ, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए जो अभी तक ज़ैद ने मुझे नहीं दिए, इसकी ज़कात मैंने अदा नहीं की। अगला साल भी हो गया, 3 साल गुज़र गए, 3 साल बाद ज़ैद ने मुझे मेरे लैपटॉप और मोबाइल के 1 लाख रुपए दे दिए, तो इन 1 लाख रुपयों से मैं गुज़िश्ता तीनों सालों की ज़कात अदा करूँगा। हाँ, अगर मैंने हर साल इस 1 लाख की ज़कात अदा की, साथ-साथ पहले साल भी अदा की थी, फिर वसूल होने के बाद दोबारा जरूरी नहीं है, फिर जब साल पूरा होगा जितना माल मेरे पास होगा तो मैं उसकी ज़कात निकालूंगा, वो अलग बात। तीसरी किस्म है, उसको कहते हैं देनी ज़वाइफ। देनी ज़वाइफ का मतलब होता है कि आपका किसी शख्स के जिम्मे कोई माल लाजिम हो गया, लेकिन वो ऐसी चीज के बदले लाजिम हुआ हो जो चीज हकीकत में सिरे से माल ही नहीं है। यानी ना तो आपने अपनी कोई चीज उसको बेची है, न तिजारती कोई चीज बेची है, ना आपने खरीदो फरोख्त का मामला किया, कुछ भी नहीं, बल्कि किसी और ऐसी चीज के बदले में दूसरे शख्स पर माल लाजिम हो गया जो चीज माल नहीं हो। मिसाल के तौर पर बीवी का महर है, शोहर पर लाजिम है ना, ये भी देन है, लेकिन बीवी का जो महर शोहर पर लाजिम हुआ है, क्या बीवी ने शोहर को कोई चीज बेची है, फरोख्त किया है, कोई तिजारती माल या गैर तिजारती माल, कुछ भी नहीं, निकाह की वजह से लाजिम हुआ है, और निकाह कोई ऐसी चीज तो नहीं है, माल तो नहीं है, ठीक है। तो बीवी का महर भी आता है देने ज़ईफ में। इसी तरह कत्ल के अंदर जब सुलह किया जाता है और जो कातिल पर माल लाजिम हो जाता है सुलह के बदले में, उसको भी देने ज़ईफ कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो भी किसी माल के बदले लाजिम नहीं हुआ, ठीक है। तो बीवी का महर कत्ल के अंदर लाजिम शुदा सुलह का जो माल है वो देने ज़ईफ में आता है, और इसके बारे में उलमा का उसूल है कि इसकी वजह से इंसान पर सिर से इसकी ज़कात लाजिम नहीं होती। मिसाल के तौर पर बीवी का महर है शोहर के जिम्मे, देन 5 लाख रुपए, शोहर ने 10 साल तक अदा नहीं किया, तो क्या बीवी जो है उस 10 साल तक उसकी ज़कात अदा करती रहेगी? नहीं, बीवी पर उसकी ज़कात लाजिम नहीं है। हाँ, जब वसूल होगा उसके बाद ज़कात अदाई होगी। अगर 5, 6, 7 साल बाद वसूल हो गया तो भी बीवी गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा नहीं करेगी इस महर की। हाँ, जब वसूल हो जाएगा उसके बाद फिर बीवी उसकी ज़कात अदा करती रहेगी। तो जब तक ये रकम वसूल ना हो जाए उस वक़्त तक इस देन ज़ईफ पर ज़कात लाजिम नहीं होती। तो बहरहाल ये ज़कात के बाब में देन की इन 3 किस्मों का तज़किरा मिलता है। तो ये है बुनियादी तौर पर कर्ज की या देन की मोटी-मोटी किस्में। अच्छा जी, अब हम जरा इसको देखते हैं, कर्ज की अदायगी की सूरत है, और यानी कर्ज की अदायगी और वसूली, पॉइंट नंबर 5, कर्ज की अदायगी और कर्ज उसकी वसूली, ठीक है। इसके तहत 2 पॉइंट है, एक कर्ज की अदायगी की सूरतें कि भाई कर्ज कैसे अदा किया जाएगा और कैसे किस तरह अदा किया जा सकता है, और नंबर 2 कर्ज की वसूली के कुछ उसूल कि भाई कर्ज जो है वो कैसे वसूल होगा, कैसे वसूल नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक खाका सा बनाया है, वो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है कर्ज की सूरतें, कर्ज की अदायगी और वसूली। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये है, देखिएगा आपको नजर आएगा, ठीक है। कर्ज की अदायगी और वसूली, तो जैसे मैंने आपको बताया
کہ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے, اسکرین نظر آ رہی ہوگی تو, قرض کی ادائیگی کی صورتیں, اور دوسری یہ ہے کہ قرض کی وصولی کے اصول. ٹھیک ہے, قرض کی وصولی کے اصول تو سمپل ہے, آسان ہے, وہ آخر میں بتاتا ہوں. پہلے ذرا اس کو دیکھیے, قرض کی ادائیگی کی صورتیں, یہ اس کا اس طرح جمع اور اس طریقے کے مطابق آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا, تو اس لیے اس کو یہیں پہ سمجھ لیجئے. قرض کی ادائیگی کی بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے تو ادائیگی کی تقریباً 8 صورتیں بنتی ہے. 8. پہلی صورت کو ادا کہہ سکتے ہیں, دوسری صورت ہے حوالہ, تیسری صورت ہے کسی اور کی ادائیگی, چوتھی صورت ہے وراثت, پانچویں صورت ہے مقاصہ, چھٹی صورت ہے ابراء, ساتویں صورت ہے رہن, اور آٹھویں صورت ہے وارث کی ادائیگی. ذرا اس کو مختصر مفہوم دیکھ لیجئے. ادا کا کیا مطلب ہے؟ ادا کا سمپل مطلب ہے کہ مقروض نے اپنا قرض خود ادا کر دیا, جا کر اس کو دے دیا قرض خواہ کو, تو قرض ادا ہو جائے گا. ادائیگی کی سب سے بڑی اور مشہور صورت یہی ہے کہ جس شخص کے ذمے قرض لازم ہے وہ چلا گیا اور قرض خواہ کو اس کا قرض ادا کر دیا, تو بس ہو گیا. ٹھیک ہے, سمپل سی صورت ہے. دوسری صورت کہلاتی ہے حوالہ. عقد حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کے اندر ایک عقد ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, اس کو کہتے ہیں عقد حوالہ. یہ آج کل جو ہم حوالہ بولتے ہیں وہ نہیں ہے, یہ عقد حوالہ ہے, معاملات کے اندر ایک باب ہے. عقد حوالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اس میں 3 آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے قرض خواہ, دوسرا ہوتا ہے مقروض, اور تیسرا شخص ہوتا ہے ضمانت لینے والا, ضامن, ضمانت لینے والا. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا یوں ہے کہ تینوں آپس میں مل کر یوں کر لیتے ہیں کہ مقروض کے ذمے جو قرض ہوتا ہے وہ تیسرا شخص اپنے ذمے لے لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی جو مقروض ہے اس کے ذمے آپ کا جو قرض ہے آپ اس سے آئندہ مطالبہ مت کرنا, یہ میں ادا کر دوں گا. تو جیسے ہی عقد حوالہ ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص ذمہ داری لے لیتا ہے, عقد حوالہ منعقد ہو گیا, تو بس اصل مقروض بری ہو گیا. اب قرض خواہ جانے اور تیسرا فرد جانے جو کہ ضامن بنا ہے, وہ اسی سے مطالبہ کرے گا, مقروض سے اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا جاتا. یہی عقد حوالہ کی خصوصیت ہے کہ اگر اس میں باقاعدہ یہ شرط لگا دی جائے کہ بھئی مقروض سے آئندہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا, ضامن اور تیسرے فرد سے ہی مطالبہ کیا جائے گا, اسی کو عقد حوالہ کہتے ہیں. لہٰذا مقروض اس عقد حوالہ سے بری ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر قرض خواہ اپنا مطالبہ تیسرے فرد ضامن سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ مقروض کی طرف سے براعت ہو گئی, ایک قسم کی ادائیگی ہو گئی. اب ضامن بعد میں ادا کرے گا تو ٹھیک ہے, وہ ادا کرے. ٹھیک ہے, اس کی مزید تفصیلات بھی ہے کہ ضامن جب بعد میں ادا کرے گا تو وہ واپس اصل مقروض سے ادا شدہ رقم کا مطالبہ کرے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کئی صورتیں بنتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ مقروض کی اجازت یا اس کے حکم سے کیا ہو تو مطالبہ کرے گا, اور اگر اس نے اپنی طرف سے کیا ہے, مقروض کے سرے سے پتہ ہی نہیں ہے, یا مقروض کی اجازت اور حکم کے بغیر کیا ہے, تو پھر مطالبہ نہیں کرے گا ضامن آدمی, وہ پھر اس کی طرف سے ایک احسان ہے. تو اس کی دیگر تفصیلات فقہی کتابوں میں ہیں, لیکن یہاں صرف چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیجئے کہ مقروض کا ذمہ بری ہو جاتا ہے, اور قرض خواہ کو ضامن, پھر ضمانت لینے والا شخص جو تیسرا شخص ہے وہ قرض کی ادائیگی کرتا ہے. تیسری صورت کسی اور کی ادائیگی. کسی اور کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجنبی شخص نے مقروض کا قرض ادا کر دیا. تو ٹھیک ہے, مقروض کا قرض جب کسی, مثال کے طور پر میرے اوپر کسی کا قرض ہے 10,000 روپیہ, کوئی اور آدمی آیا اور اس نے قرض خواہ کو کہہ دیا کہ یہ بھئی یہ شاد محمد کا قرض ہے, یہ آپ لے لیجیے, تو میرا قرض جو ہے وہ اس نے ادا کر دیا, تو ایسی صورت میں بھی قرض ادا ہو جاتا ہے. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ وہ اجنبی شخص پھر اس نے میری طرف سے قرض تو ادا کر دیا, لیکن وہ میری طرف مجھ سے پھر مطالبہ کرے گا یا نہیں. یہاں پر بھی وہی بات پھر آتی ہے, اگر میں نے اس کو حکم دیا تھا یا اس کو اجازت دی تھی کہ میری طرف سے قرض ادا کرو, پھر وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے, ورنہ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں الاداء من جانب اجنبی یا الاداء من الاجنبی. ٹھیک ہے, کہ اجنبی شخص نے آ کر مقروض کی طرف سے ادائیگی کر دی. تو اس میں اور حوالے میں بس یہی فرق ہے کہ عقد حوالہ میں باقاعدہ عقد حوالہ ہوتا ہے اور ضمانت لی جاتی ہے, اور اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے, بس ایک اجنبی شخص آیا اور مقروض کی طرف سے اس نے ادا کر ادائیگی کر دی, بس ختم. چوتھی صورت کہلاتی ہے وراثت. وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر ایک شخص سے مقروض اور ایک قرض خواہ. ٹھیک ہے, قرض خواہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء میں سے کوئی نہیں تھا سوائے اس مقروض کے, یہی مقروض شخص اس کا وارث تھا. تو بس سمجھ لیجئے کہ قرض ادا ہو گیا. مثال کے طور پر
ایک والد ہے، ایک اس کا بیٹا ہے. والد نے اپنے بیٹے کو 1,00,000 روپے قرض دیا ہے. ٹھیک ہے جی، بیٹا مقروض ہو گیا اور والد صاحب قرض ہوا. والد صاحب کے انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، والد صاحب کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں اور کوئی نہیں ہے سوائے اس ایک بیٹے کے. ٹھیک ہے، تو جب اس ایک بیٹے کے اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جو قرض بیٹے نے لیا تھا وہ خود بخود ادا ہو جائے گا. سمجھ جائیے کہ ادا ہو گیا. کیوں؟ والد صاحب کی ساری وراثت بیٹے کو مل گئی. تو جب بیٹے کو مل گئی تو اب تو گویا کہ بیٹا خود اپنے آپ کا مقروض ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وراثت میں جب بیٹے کو مل جاتی، سارا کا سارا مال مل گیا، تو بس سمجھ لیجئے کہ جو قرض تھا وہ ختم ہو گیا. بس اب کوئی کسی کو قرض ورض دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ والد کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، کچھ بھی نہیں. بیٹا جب مالک ہو گیا باپ کے تمام مال کا، تو اس میں سے اس 1,00,000 روپے کا بھی مالک ہو گیا جو اس بیٹے کے ذمہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں وراثت. نمبر 5، مقاصہ. مقاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے برابری ہو جانا، خود بخود برابری ہو جانا. مثال کے طور پر میرا زید کے ذمے میرے 1,00,000 روپے قرض تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر ہوا اس طرح کہ کہیں نہ کہیں سے میرے پاس زید کے 1,00,000 روپے آ گئے میرے ہاتھ میں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، زید نے نہیں دیے، قرض نہیں دیا، بس زید کے 1,00,000 روپے کہیں نہ کہیں سے میرے ہاتھ لگ گئے اور اس کے ذمے بھی میرے 1,00,000 قرض تھا. ٹھیک ہے، تو اب دونوں کے ذمے ایک دوسرے کا دین لازم ہو گئے. میرے اس کے اوپر 1,00,000 قرض تھا اور جو میرے ہاتھ میں اس کے پیسے آ گئے ہیں وہ اس کے ہیں، تو اس کا میرے ذمے 1,00,000 روپے قرض ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان میں مقاصہ ہو گیا، برابری ہو گئی کہ بھئی اس کو بتا دے آپ کے کہیں سے 1,00,000 روپے میرے ہاتھ آئے ہیں تو آپ کے ذمے جو میرے 1,00,000 روپے قرضہ تھا وہ بس ادا ہو گیا. اچھا، اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں رضامند ہو جائے. میں نے زید کو فون کیا کہ بھئی آپ کے ذمے میرے 1,00,000 روپے قرض تھے نا، میرے ہاتھ میں آپ کے 1,00,000 روپے آئے ہیں، لہذا دونوں میں مقاصہ ہو گیا، بس برابری ہوگی. نہ میرا آپ کے ذمے کچھ مطالبہ ہے نہ آپ کا میرے ذمے کوئی مطالبہ ہوگا، ختم کر لیتے معاملہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہو گیا مقاصہ. ٹھیک ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، وہ زید مان نہیں رہا. میرا زید کے ذمے 1,00,000 روپے قرض ہے اور زید کا میرے ذمے 1,00,000 آ گیا میرے پاس اور وہ راضی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں، میں نے زید کو جب فون کیا تو وہ مجھے کہتے کہ نہیں، پہلے میرے 1,00,000 روپے مجھے دے دو، آپ والے میں دے دوں گا 1,00,000. وہ راضی نہیں ہے مقاصہ پر، برابری ہو جانے پر. تو ایسی صورت میں کیا مقاصہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بنیادی طور پر 2-3 اہم شرائط ہیں. اگر وہ موجود ہو تو پھر اگرچہ زید راضی نہ ہو تو مقاصہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ شرائط نہیں ہے تو پھر مقاصہ نہیں ہوگا خود بخود. مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں جانب جو پیسے ہیں یا دونوں جانب ایک دوسرے پر جو چیز لازم ہو رہی ہے وہ دونوں دین کی شکل میں ہو. دین کی شکل میں میرا زید پر دین لازم ہو گیا، زید کا میرے ذمہ دین لازم ہو گیا. مثال کے طور پر میں نے زید کو 1,00,000 روپے قرض دیا تھا. ٹھیک ہے جی، اور پھر زید نے مجھے 1,00,000 کی کوئی چیز موبائل بیچا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے میرے ذمہ اس کا دین لازم ہو گیا 1,00,000 روپے. تو دونوں دین ہے نا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں دین ہو. اگر ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف امانت ہے تو پھر مقاصہ نہیں ہوگا رضامندی کے بغیر. مثال کے طور پر میں نے زید کو 1,00,000 روپے قرض دیا تھا اور کسی اور نے مجھے امانت دے دیا 1,00,000 روپے کی، زید کو دے دو امانتاً. تو اب میں زید کو کہوں کہ بھئی آپ کے امانت، آپ کے جو 1,00,000 روپے مجھے کسی نے امانت دیے ہیں اس کے اور آپ کے ذمہ میرا جو 1,00,000 کا اس کا مقاصہ ہو گیا، زید نہیں مان رہا، تو بغیر رضامندی کے مقاصہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. میرا زید کے ذمہ جو لازم ہے وہ دین ہے اور میرے پاس جو زید کی چیز ہے وہ امانت ہے. امانت اور دین میں مقاصہ نہیں ہوتا. تو امانت نہ ہو، دونوں دین ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں جو دیون ہے دونوں نقد ہو، ادھار نہ ہو کوئی ایک. مثال کے طور پر زید کے ذمے میرے 1,00,000 روپے جو لازم ہوئے تھے اس کی ادائیگی جو ہے وہ 1 سال بعد طے ہونی ہے. مثال کے طور پر ابھی تک اس کی ادائیگی کا ٹائم نہیں آیا، 1 جنوری 2023 کو اس کے ٹائم ہے ادائیگی کا، اور اس کے میرے پاس ذمہ دین لازم ہو گیا جو کہ نقد ہے. اس نے مجھے موبائل بیچا اور کہا کہ بھئی فوری طور پر 1,00,000 روپے دینے ہیں. اب دیکھیے گا اس کا جو میرے اوپر 1,00,000 روپے ہے وہ فوری ہے
اور میرے جو اس کے اوپر 1 لاکھ ہے وہ فوری نہیں ہے، مؤجل ہے، ادار ہے، تو دونوں میں مقاصہ نہیں ہوگا رضامندی کے بغیر، بلکہ میں اس کو فوری ادا کروں گا، وہ بعد میں اپنے ٹائم پر ادا کرے گا. تو دونوں اگر فوری اور نقد ہے پھر ٹھیک ہے، پھر مقاصہ ہو سکتا ہے. 2 بنیادی شرائط ہو گئی. تیسری بنیادی شرط، اس کا تذکرہ بعض علماء نے کیا ہے اور بعض علماء کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے. وہ شرط کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہو. دونوں دیون کی کیا ہو؟ جنس ایک ہو. مثال کے طور پر زید کو جو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے، پاکستانی روپے میں دیے تھے، اور میرے پاس بھی جو اس کے پاس 1 لاکھ روپے دین ہے وہ بھی پاکستانی روپیوں کی شکل میں. اگر جنس چینج ہے، مثال کے طور پر اس کو میں نے 1 لاکھ روپے پاکستانی دیا تھا اور میرے اوپر اس کے ڈالر لازم ہو گئے، یا اس کو میں نے پاکستانی روپے دیا تھا، اس کا میرے اوپر سونا لازم ہو گیا، جنس الگ الگ ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں مقاصہ نہیں ہوگا. ہاں متاخرین علماء نے پھر اجازت دی ہے کہ اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، زید آپ کا قرض ادا نہیں کر رہا، تو پھر خلافی جنس سے بھی آپ اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. اس کو کہیں آپ فون کر کے کہ بھائی آپ کے ذمے میں جو میرے 1 لاکھ روپے وہ ادا کرو، ورنہ میرے ذمے یا میرے پاس جو آپ کا سونا ہے وہ میں اس سے اپنا حق وصول کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر اس نے آپ کو سونا دیا تھا قرض، ٹھیک ہے، آپ اس کو فون کر لیں کہ اس سونے سے میں اپنا حق وصول کر لوں گا، میرے دین دے دو. تو اگر نہیں دے رہا تو پھر آپ اس سونے سے اپنا حق وصول کر سکتے. تو یہ متاخرین نے اجازت دی ہے. تو مقاصہ کے اندر یہ تفصیلات، اگر دونوں راضی ہو جائے پھر تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تو کوئی مطلب کوئی ممانعت نہیں. اچھا 5 ہو گئی. چھٹی صورت ابراء. ابراء کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا، معاف کر دینا. مطلب قرض خواہ نے مقروض کو کہہ دیا کہ آپ کے ذمے جو میرا قرض ہے اس سے میں نے آپ کو بری کر دیا، معاف کر دیا میں نے، تو بس سمجھ لیجئے قرض ادا ہو گیا. ایک مرتبہ قرض خواہ اگر مقروض کو قرض کی ادائیگی کو معاف کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے معاف ہو گیا قرض، تو بس اس کے بعد وہ پھر مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. چھٹی صورت ہے رہن. رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے رہن کے ذریعے کیسے ادائیگی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے زید کو 1 لاکھ روپے قرض دیا تھا اور اس نے مجھے اپنا موبائل بطور رہن رکھوا دیا. اور رہن اس لیے رکھا جاتا ہے نا تاکہ اگر وہ وقت پر ادائیگی نہ کرے تو پھر میں اس چیز کو بیچ کر اس سے اپنا حق وصول کروں. میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کے ذمے میرے 1 لاکھ روپے ہیں، تمہیں 1 جنوری 2023 تک 22 تک لا کر دینا ہے. اگر تم نہیں لائے تو آپ کا جو یہ موبائل ہے میں بیچ دوں گا اور اس سے میں اپنا قرض وصول کر لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے بھی ادائیگی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے رہن کی، ٹھیک ہے. اگر وہ مقررہ تاریخ پر دین ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو میں اس کا یہ موبائل بازار میں بیچ کر اس سے اپنا حق وصول کر لوں گا. جو کمی بیشی ہے وہ پوری کی جائے گی. مثال کے طور پر اگر موبائل کی قیمت زیادہ ہے تو میں اس کو واپس کر دوں گا، اگر کم ہے تو باقی پیسے تو رکھ لوں گا، اور جتنا کمی رہتی ہے وہ پھر میں زید سے بعد میں مطالبہ کروں گا کہ موبائل بیچنے پر مجھے 80,000 ملے ہیں، 20,000 رہتے ہیں، لہٰذا وہ دے دو. ٹھیک ہے، تو رہن کی ذریعے سے بھی ادائیگی ہوتی ہے. اور آخری 8ویں صورت ہے وارث کی ادائیگی. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مقروض نے اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا، انتقال ہو گیا، تو اس وارث کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرحوم کے ترکے سے سب سے پہلے کیا کرے. آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب وار حقوق ہوتے ہیں مرحوم کے ترکے میں. سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد وصیت کی، اور اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو یہ قرض کی ادائیگی مرحوم کی تجہیز و تکفین کے فوراً بعد مرحوم کے ترکے سے قرض کی ادائیگی وارث کرے گا. وارث نے جب ادائیگی کر دی تو بس اب اس مرحوم شخص سے اس قرض کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ترکے سے اس کے وارث نے قرض کی ادائیگی کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر قرض کی ادائیگی کی صورت ہے. اس کو دیکھ لیجیے قرض کی وصولی کے اصول. یہ تو سمپل ہے. قرض کی وصولی کے ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ قرض خواہ خود اپنا قرض وصول کرے یا کسی نائب کے ذریعے سے وصول کرے. ٹھیک ہے، اور اگر قرض خواہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کو قرض ادا کرنے سے بھی قرض پورا ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پر زید کا میرے ذمہ 1 لاکھ روپے قرض ہے، تو میں یا تو زید کو دے دوں یا زید نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجے میں اس کو دے دوں. لیکن زید کا انتقال ہو گیا اور میں نے ابھی تک وہ پیسے ادا نہیں کیے، تو وہ میں کس کو دوں گا؟ وہ 1 لاکھ روپے جا کے اس کو ورثاء کو دے دوں گا کہ بھئی یہ آپ کے مرحوم والد صاحب کے پیسے میرے ذمہ لازم تھے، یہ لے لو. تو بس اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی. مشہور اصول یہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ
قرض کا یعنی ٹائم مقرر ہو تو اس ٹائم کے مقرر ہونے سے پہلے پہلے اپنا قرض وصول کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرض کو کسی وقت کے ساتھ مقرر یعنی کسی وقت قرض کے لیے کوئی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرض دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ لے لو 10,000 روپے قرض اور یہ مجھے آپ نے ادا کر واپس کرنا ہے کب؟ 1 جنوری 2022 کو. یعنی قرض کے لیے وقت طے کر دیا. اب وقت سے پہلے پہلے اس قرض کا مطالبہ یا اس قرض کو وصول کرنا درست ہے یا نہیں. تو اس بارے میں فقہا کے 2 اقوال ہیں. آپ کو پتا ہے اس کو کہتے ہیں نا التعجیل فی القرض. ٹھیک ہے. اور یہاں قرض کی بات ہو رہی ہے، دین کی نہیں. دین ادار ہو سکتا ہے. دین کیسے ادار ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو میں نے ادار موبائل بیچا، آپ کو میں نے کہا یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں 50,000 روپے میں، 50,000 روپے آپ نے ادا کرنا ہے 1 جنوری 2022 کو. تو یہ ادار ہو گیا اور اس کے ادار ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ دین ادار ہو سکتا ہے. یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے قرض کو ادار کرنا، کہ کیا قرض ادار ہو سکتا ہے یا نہیں. قرض کی وہی خاص صورت کہ میں نے آپ کو 10,000 روپے باقاعدہ قرض دے دیے کہ بھائی یہ لے لو، قرض کو میں دے رہا ہوں لیکن 1 جنوری 2022 کو واپس کرنے. تو قرض کے لیے اس طرح وقت ٹائم مقرر کرنا یہ درست ہے یا نہیں، اور اس سے پہلے وصولی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس بارے میں مشہور اقوال 2 ہیں فقہا کے. فقہائے مالکیہ، بلکہ فقہائے مالکیہ کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی رحمہ اللہ، یہ سب ان کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں قرض کے اندر تأجیل درست ہے، اور قرض کے لیے جب ٹائم مقرر کیا تو اس ٹائم سے پہلے وصول کرنا جائز نہیں ہے. قرض خواہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر اس ٹائم سے پہلے وصول کرے. لیکن دیگر جمہور علماء کی سب کی رائے یہ ہے کہ قرض ایک عقد تبرع ہے اور کسی بھی وقت قرض خواہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. قرض کے اندر تأجیل درست نہیں ہے. قرض کے لیے وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرض خواہ کا حق ہے، اور قرض خواہ اگر اس کے لیے ٹائم مقرر کرے یا نہ کرے، ہر صورت تبرع اور احسان ہے، اور اس تبرع اور احسان کو اس کے اوپر ہم لازم نہیں کر سکتے کہ 1 جنوری 2022 تک آپ پر لازم ہے، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. تبرع کو کیسے لازم کیا جا سکتا ہے؟ تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قرض کے لیے وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر 2 اصول. باقی کوئی خاص اصول اس کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یعنی وصولی کے اندر اضافی رقم وصول نہ کرے، سود وغیرہ، وہ ایک عام باتیں ہیں. اس میں سے کوئی اور اضافی نقطہ نہیں ہے. تو بس یہاں تک یہ ہو گیا.